आपको कोड़े लगे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, सो हाउ कैन यू वॉक नाउ? वो पहले उन्होंने ये भी कहा कि 8 साल की कैद हो गई, तो उसूली तौर पे तो मुझे इस वक्त सऊदी अरब में होना चाहिए था। इंटेरोगेटर जो था, जो भी वहाँ पे ऑफिशियल, उसने आपको कह दिया कि सर कलम हो सकता है आपका? हो सकता है नहीं, उसने कहा क्लियर कट हमारे जो इल्जाम आप पे है उसकी पनिशमेंट यही है। 2016 आप क्या देखते हैं? 2016 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपनी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है वो पूरा करेंगे? नवाज शरीफ साहब का लिबरल पाकिस्तान वही है कि जो हिंदुओं से कहते हैं कि तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी खाते हैं, नजरिया तो खत्म हो चुका, बीच में लकीर थी उसको भी खत्म करना है, ये उनका लिबरल पाकिस्तान है। ज़ैद हामिद साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब आप वहाँ पे उम्रा करने के लिए गए तो आपने जैसे यहाँ क्रिटिसिज्म करते हैं हुकूमत को शदीद किस्म का, इसी तरह का क्रिटिसिज्म आपने वहाँ पे किया। मुझे छोड़ भी तो दिया गया ना 4 महीने के बाद, मेरा सर तो नहीं कलम हुआ। मैं ये चाह रहा था ये चीज व्यूअर्स को दिखाना कि आप चल सकते हैं। आपके ऊपर से चल भी नहीं इंशाल्लाह, अब तो हमने दिल्ली तक टैंकों पे बैठ के जाना है। 22,60,000 फौजियों पर मुश्तमिल दुनिया की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट जो है मिलिट्री फोर्स इंडिया, जो क्लेम करती है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी फोर्स है, उनकी बुजदली और उनका जो पोल खुला है अभी, जब 6 हमलावरों ने एयर बेस पे अटैक किया तो कई दिनों तक वो एयर बेस को उन 6 हमलावरों से खाली तक नहीं करवा पाए। दर्जनों फौजियों को हलाक कर दिया गया उन 6 हमलावरों ने, और हॉस्टेज बनाए रखा हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को। और जबकि अभी ये वाकया हुआ ही था, अटैक हुआ ही था, तो इंडियन मीडिया और इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। क्या पाकिस्तान इंडिया के जो डायलॉग हैं सेक्रेटरी सतह के, वो कंटिन्यू रह पाएंगे इस हालात में, और क्या ऑब्जेक्टिव्स गेन कर पाएंगे दोनों कंट्रीज? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट था वो वाकई सरप्राइज विजिट था या प्री प्लान विजिट था? किस तरह के रिलेशन होंगे, सिक्योरिटी क्या होगी इस पूरे रीजन की इन इश्यूज के बाद? ये आज हमारी जो आज की हमारी स्पेशल डिबेट होगी ज़ैद हामिद साहब के साथ, वर्ल्ड वाइड नोन एनालिस्ट हैं। ज़ैद साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपने अभी बात की ग्रेटर पाकिस्तान की, दोनों सर पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, इस वक्त नेबरिंग कंट्रीज हैं। ग्रेटर आपने कहा कि दिल्ली आप जाएंगे आर्मी के टैंक्स के ऊपर बैठ इंशाअल्लाह। आर यू गोना स्टार्ट 5th वॉर? देखो नासिर, बात ये, आपके इस सवाल का जवाब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल ने खुद दे दिया है। अजीत कुमार डोवल का एक वीडियो इंटरव्यू है, अगर मुमकिन हो तो किसी रोज अपने चैनल पे उसको चलाइएगा भी। उसमें वो ये साफ बात करता है कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकतें हैं, लिहाजा हम बराह रास्त एक ओपन वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ 4th जनरेशन वॉर करेंगे। और ये जो 7 साल से मैं पाकिस्तान में 4th जनरेशन वॉर का जिक्र कर रहा था, लोग कहते थे आपकी सुई उस पे अटक गई है, आप पागल हैं, दुनिया में और तो कोई बात नहीं करता, आप क्यों कर रहे हैं? अब अजीत कुमार डोवल ने अपने मुंह से ये लफ्ज इस्तेमाल किए। और 4th जनरेशन वॉर को ये एक्सप्लेन करता है कि हम पाकिस्तान में दारुल उलूम देवबंद को इस्तेमाल करके टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान पर हम इस तरह हमले करवाएंगे कि पाकिस्तान की रियासत अंदर से ही खत्म हो जाएगी। इसको 4th जनरेशन वॉर कहते हैं। तो हमारा आर्गुमेंट ये है, काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ 4th जनरेशन वॉर कर सकते हैं, तो हम फिर ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत उनके खिलाफ 4th जनरेशन वॉर क्यों नहीं अनाउंस करते? उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये बात कही है ना। इंडिया में 130 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, 40% इंडिया जो है वो नक्सलाइट माओइस्ट कॉरिडोर कहलाता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे 40% इंडिया जहां पे हुकूमत की रिट नहीं है। कश्मीर अलग भड़क रहा है, खालिस्तान अलग भड़क रहा है, 7 सिस्टर स्टेट्स अलग भड़क रही हैं। 140 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं इंडिया में, बोसीदा गली सड़ी दीवार है, हल्का सा धक्का देने की जरूरत है। आप कह रहे 140 वहां पे तहरीक जो मूवमेंट्स हैं चल रही हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वहां जाके फिजिकली उनको सपोर्ट करना चाहिए? जो आपने बात की कि टैंक्स के ऊपर दिल्ली जाएंगे। देखिए बात यह है, 1971 में क्या हुआ था? क्या शेख मुजीब और मुफ्ती बहानी इंडियन टैंक्स पर बैठ के ढाका में नहीं दाखिल हुए थे? और नरेंद्र मोदी ने ये बात खुल के नहीं कही, एडमिट किया है कि उन्होंने ये कि हर मुफ्ती बहानी के साथ हर मुफ्ती, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये तो पूरा जुर्म को उसने इकरार कर लिया कि जब वो ये कहता है कि हर मुफ्ती बहानी के साथ एक इंडियन सोल्जर था और हमने सारी इक्विपमेंट, टैंक्स, हथियार, हेलीकॉप्टर्स हमारे थे और हम उसके बाद ढाका में दाखिल हुए, तो हम तो इसी बात को रिपीट करने की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ग्रेटर पाकिस्तान बनाने की, ये तो वाज़े जंग का ऐलान करना चाहिए। कोई शुबे की बात नहीं है। देखिए एटमी जंग होगी, आपने सोचा इसको? देखिए बात इस बार वो जंग नहीं हो सकती अगर खुदा इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा,
کیا اس وقت انہوں نے توڑا؟ انہوں نے تو مان لیا. انہوں نے مان لیا، لیکن اس وقت ایٹمی ہتھیار نہیں تھے ہمارے پاس. اب انڈیا پاکستان توڑنے کے قریب پہنچ چکا تھا. ابھی بھی 2007 کے بعد سے جو ہم نے آپریشن راہ راست اور ہم نے شروع کیا ہے، تو ہم نے الحمدللہ دوبارہ سے اپنی ٹیریٹری ریگین کی ہے، ورنہ سوات ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا، ٹرائبل ایریا جا چکے تھے. آپ جی ایچ کیو کے آس پاس محفوظ نہیں تھے راولپنڈی میں کہ لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آفیسرز کو جی ایچ کیو کے گیٹ پہ شہید کیا جا رہا تھا. یعنی ہم جنگ ہار چکے تھے 2007 میں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 2016 کا آغاز ہو گیا، ہم مسلمان امہ کہاں کھڑے ہیں اور کیوں؟ دیکھو ناصر، بڑا تکلیف دہ سوال، اور جو حالات اس وقت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو چکے ہیں، ہر مسلمان صرف خون کے آنسو رو سکتا ہے اس کے اوپر. 1979 میں ایران اور عراق جنگ شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ جنگ کوئی 10-11 سال چلی. 15-20 لاکھ مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے. وہ جنگ صرف عراق اور ایران کی تو نہیں تھی، وہ تو شیعہ سنی کی جنگ بن گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں پوری مسلمان دنیا کے اندر فرقہ وارانہ جنگیں شروع ہوئیں، خود پاکستان سے لے کے لبنان تک، خود سعودی عربیہ کے اندر، خود ایران کے اندر. اور وہ جنگ جو شروع ہوئی تھی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، اس وقت وہ کبھی ختم نہیں ہوئی. ایران اور عراق کی تھی تو سپورٹڈ بائی کہہ لیں، پوری عرب دنیا ایک طرف، ایک طرف عرب دنیا تھی، ایک طرف عرب دنیا ایک طرف تھی، اور سارے میجر. تو آپ اس حد تک مانتے ہیں کہ بلاکس ہیں دو، ایک سنی بلاک ہے، ایک شیعہ بلاک؟ اس انفارچونیٹلی میں کوئی شبہ نہیں ہے، بد نصیبی کی بات ہے، مسلمان دنیا میں یہ بلاک بن گئے تھے. لیکن اس وقت پاکستان کا کردار کیا تھا؟ 1979 کی اس جنگ میں کیا ہم نے سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا، ایران کے خلاف لڑے تھے، یا ہم نے ایران کے ساتھ مل کر عربوں کے خلاف جنگ کی تھی؟ نہیں. آپ کو کیسابلانکا میں جنرل ضیاء الحق کی وہ تقریر یاد ہوگی کہ جس میں جا کر انہوں نے پوری عرب دنیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی، OIC کا اجلاس تھا، مسلمان دنیا تھی، اور جنرل ضیاء نے بڑی جلالی تقریر کی تھی. اس میں آج بھی اگر آپ تقریر کو سنیں تو انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی مسلمان حکمران اتنی جلالی اور اتنی امت کو متحد کرنے والی تقریر کر سکتا ہے. اس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہمیں ایران کو واپس لانا چاہیے، حتیٰ کہ مصر بھی اس وقت حصہ نہیں تھا، کیمپ ڈیوڈ کی وجہ سے اس کو نکال دیا تھا، تو مصر کو واپس بلائے. اور پاکستان نے پھر ڈیلیگیشن لیڈ کیا تھا کہ دونوں تہران بھی گئے، ریاض بھی گئے، بغداد بھی گئے، مسلمان دنیا کو اکٹھے کرنے کے لیے. یہ کام ہم ماضی میں کر چکے ہیں، اور یہی کام ہم کو ابھی بھی کرنا چاہیے. جو موجودہ قیادت ہے ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اس طرح کے نہیں ہے؟ نواز شریف کا کوئی سٹینڈنگ سعودیز میں نہیں ہے، نواز شریف کی کوئی سٹینڈنگ ایرانیز میں نہیں ہے، لیکن ایرانیز اور سعودیز دونوں جنرل راحیل کی بہت عزت کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اس پروگرام کی اس سے کہ اگر جنرل راحیل شریف صاحب اس میں ایکٹیو ہوں تو وہ دونوں کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ کام آرمی اور ISI کر سکتی ہے، نواز شریف اور فورن آفس نہیں کر سکتا. کہ جو ہم لڑ رہے ہیں آپس میں مسلمان، یہ ہم خود لڑ رہے ہیں یا کوئی پیچھے خفیہ ہاتھ ہے اس کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ اسرائیل کی ریاست مسلمانوں کے قلب میں ایک خنجر ہے. جس طرح انہوں نے شہرک کہا تھا کشمیر کو، اس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہے اسرائیل کی ریاست. اور اگر آپ اس وقت کے خط و کتابت اٹھا کے دیکھیں جو قائد اعظم اور اقبال نے انگریزوں کے ساتھ کی ہے، اس میں بڑے جلال کے ساتھ کہا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کی ریاست بنائی تو پوری مسلم دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. المیہ یہ قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد اسرائیل کی ریاست تقریباً اسی وقت وجود میں آتی ہے. قائد اعظم اس وقت روک نہیں پائے، اس کو روک سکتے نہیں تھے، مگر انہوں نے آواز بہت اٹھائی پاکستان بننے سے پہلے. اسرائیل کی ریاست پھیلنا چاہتی ہے مسلمان علاقوں پہ، جس طرح اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ہے اسی طرح گریٹر اسرائیل کا ایک کانسیپٹ ہے. وہ نقشے بنے ہوئے ہیں ان کے، وہ آگے پھیلنا چاہ رہے ہیں فلسطین سے بڑھ کے بھی. 1948 سے لے کر جب اسرائیل بنا تھا اس وقت سے آج تک اسرائیل کتنا پھیلا ہے. دنیا کی واحد ملک ہے اسرائیل جس کے بارڈرز ڈیفائنڈ نہیں ہیں. آپ نوٹ کریں یہ بات، باقی ہر ملک کے بارڈرز ڈیفائنڈ ہیں، اسرائیل کے بارڈرز ڈیفائنڈ نہیں ہیں، کیونکہ وہ پھیلتا جا رہا ہے. اس نے پھیلنا ہے شام اور عراق کے اوپر، اس نے پھیلنا ہے اردن کے اوپر، اس نے پھیلنا ہے سعودی عرب میں، اس نے پھیلنا ہے سینائی تک، مصر کا جو علاقہ، سعودی عرب تک بھی آ سکتا ہے، مدینہ تک آئے گا. وہ بہت سے ایسٹرن مطلب مڈل ایسٹ کے کنٹریز ایسے بھی ہیں جو پرو اسرائیل ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پرو اسرائیل ہوں یا اینٹی اسرائیل ہوں، اسرائیل ایک زہریلا سانپ کی طرح ہے، اس نے پھیلنا ہے. تو میں جو سوال میرا تھا کہ کیا ہمیں کوئی لڑوا رہا ہے خفیہ ہاتھ یا ہم خود لڑ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو نا کہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، اور 2002 میں انہوں نے 2001 میں انہوں نے 9/11 کے بعد نقشے نکال دیے تھے کہ جس میں انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کچھ بتا دیا تھا جو آج مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. کہا کہ ایکسپینڈ کرنے کے ان کے انٹینشنز ہیں جو کہ ہیں، اور اگر وہ سعودی عربیہ، شام، ان کنٹریز تک آنا چاہتے ہیں تو سعودی عربیہ، اور کار امریکہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو سعودی عربیہ ہو یا ایران ہو، دونوں ممالک جو ہیں آج کل پرو امریکہ بنے ہوئے ہیں. دونوں ان کو نہیں پتا کہ ان تک پھیل جائے گا ایک دن. مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر جنگیں کروانا یہ اس بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے،
اور یہاں تک کہ آپ نے نوٹ کیا تھا کہ جب عراق کے اندر امریکیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ شیعہ علاقوں میں کار بومنگز کروائی تھی اور یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ سنی کر رہے ہیں. پھر سنی علاقوں میں کار بومنگز کروائیں یہ کہہ کے کہ شیعہ کر رہے ہیں, اور پکڑے گئے برٹش ایس ایس کے برٹش کمانڈوز پکڑے گئے سنی عربوں کے لباس میں, شیعہ ملیشیا نے پکڑ لیے اور باقاعدہ پھر برٹش آرمی کو جیلوں پہ حملہ کر کے اپنے افسر چھڑانے پڑے. یہ پرانی اسٹریٹجی تھی ان کی. یہ شیخ نمر کا شیخ نمر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایک سعودی شیعہ عالم تھے اور انہوں نے سعودی عرب کے خلاف جو بحرین میں جس طرح چند سال پہلے آپ کو یاد ہو بحرین میں بڑی بغاوت شیعہ موومنٹ چلی تھی, اس کے انفلوئنس پوری عرب دنیا میں آئے, سعودی عرب میں بھی آئے. یہاں بھی تحریک بحرین کے اندر سنی لیڈرشپ تو ہے لیکن وہ مائنورٹی میں, شیعہ میجورٹی میں, 80% تقریباً شیعہ ہیں. اس طریقے سے شام میں بالکل الٹا ہے, وہاں مائنورٹی جو ہے وہ شیعہ لیڈرشپ ہے, میجورٹی جو ہے وہ سارے سنی. مائنورٹی اکثر جگہوں پہ رول کر رہی ہے, مائنورٹی رول کر رہی ہے. تو جو میں نے عرض کیا نا کہ میں کسی ایک کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی غلطی نہیں ہے. اسپیسیفکلی شیخ نمر کا آپ بتا رہے تھے تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہاں انفلوئنس ایران نے بڑھایا اپنا. شیخ نمر نے وہاں پر ایک ایگریسو موومنٹ بلڈ کی سعودی حکومت کے خلاف, اور وہ ایک ریولوشنری قسم کے لیڈر تھے, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں, اور انہوں نے بڑی سخت آواز سعودی حکمرانوں کے خلاف اٹھائی. خود سعودی عرب کے اندر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں اختلاف ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو داخلی شیعہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جائے. ایک گروپ, ایک لابی جو ہے, جو انٹیریئر منسٹر جس لابی کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ یہ کہتی ہے کہ سختی سے آئرن ہینڈ طریقے سے ان کو کچل دینا چاہیے. ان سے پہلے جو کنگ عبدالعزیز کے ایک بیٹے تھے احمد بن عبدالعزیز, جو پہلے انٹیریئر منسٹر تھے, تھوڑے عرصے کے لیے انٹیریئر منسٹر رہے نائف سے پہلے, اب تو سارا شفل ہوا. تو ان کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم کو نرمی سے کام لینا چاہیے اور اتنی ہم کو سختی نہیں کرنی چاہیے, اس سے معاملات خراب ہو جائیں گے. ان کو ہٹایا گیا, ان کی جگہ پہ محمد بن نائف کو لائے جس نے بڑی سختی کیا, سختی جو ہو رہی ہے. اور محمد بن نائف میں بھی جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں, اور ڈیفنس منسٹر جو کہ نوجوان محمد بن سلمان جو بادشاہ کا بیٹا ہے, وہ ڈیفنس منسٹر ہے, 32 سال کی عمر ہے اس کی, ان کے درمیان بھی اختلافات اب بلڈ ہو رہے ہیں اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے. شیخ نمر نے کوئی دہشت گردی نہیں کی تھی, پولیٹیکل پروٹیسٹ کیے تھے, یہ فیکٹ ہے. پولیٹیکل پروٹیسٹ تھے حکومت کے خلاف. ایک اپنی انہوں نے بات کی تھی, اپنے آزادی رائے کی بات کی تھی, اپنے اظہار کی بات کی تھی, سعودی حکومت کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, بیانات بہت سخت ہیں ان کے سعودی حکومت کے خلاف, لیکن سٹل یہ بات سزائے موت کی مستحق نہیں ہے. اور سعودی حکومت نے یہ جو ان کے ساتھ حکومت کے خلاف بیانات کی وجہ سے شیخ نمر کو پھانسی دی گئی. پھانسی نہیں دی گئی, سر قلم کیا گیا, یعنی تلوار سے سر اتارا گیا. تو سزائے موت جس کو بھی وہاں پہ ملتی ہے, دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں جی, ان میں سر قلم کرنا اور پھانسی. وہ پھانسی نہیں دیتے, سر قلم کرنا ہی ہے. سر قلم کرتے ہیں یا کبھی کبھار ایکسپشنل ہے کہ فائرنگ سکواڈ کے آگے ڈالتے. آپ نے ذکر چھیڑ دیا کہ بیانات انہوں نے دیے حکومت کے خلاف اور ان کا سر قلم ہوا. زید حامد صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو آپ نے جیسے یہاں کرٹیسزم کرتے ہیں حکومت کے اوپر شدید قسم کا, اسی طرح کا کرٹیسزم آپ نے وہاں پہ کیا. اس میں کوئی حقیقت ہے اور آپ کو اریسٹ کیا گیا؟ دیکھیے مجھے چھوڑ بھی تو دیا گیا نا 4 مہینے کے بعد, میرا سر تو نہیں قلم ہوا. سعودی عرب میں اگر آپ حکومت کے خلاف بات کریں, اسی سے اندازہ کر لیں آپ کہ اگر آپ حکومت کے خلاف, خاص طور پہ اگر آپ بادشاہوں کو ظالم یا کافر کہہ دیں, تکفیر کر دیں اگر بادشاہ کی, یا اس کو ظالم کہہ دیں, ظالم بھی کہہ دیں اگر آپ بادشاہت کو, تو یہ سر قلم ہو جاتا ہے وہاں پہ, صرف ظالم کہنے کے اوپر. اور یہاں ہم دنیا کیا کچھ نہیں کہتے. تو سعودی عرب کے اندر بہت بڑی تعداد میں, کوئی 15,000 کے قریب پولیٹیکل پریزنرز ہیں, سیاسی قیدی. لیکن سر کیا آپ نے وہاں کیا تھا؟ جو کچھ میرا وہاں اریسٹ تھا اس کا کوئی تعلق میرے عمرے سے نہیں تھا, یعنی آپ کی اسپیچ ایسی نہیں تھی, اسپیچ ایسی نہیں تھی, جو صرف پاکستانی میڈیا کے اوپر, جو میں نے جانے سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا دن نیوز کے اوپر, جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستانی فوج کو یمن نہیں بھیجنا چاہیے. اور یہی بات جو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم دنیا میں یہ جنگ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کی جنگ ہے, پاکستان کو مصالحت کا کردار ادا کرنا چاہیے, فریق نہیں بننا چاہیے. اس بات پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا, لیکن سعودیوں کو غلط انفارمیشن یہ دی گئی تھی کہ میں نے یہ بات ایران کے کہنے پہ کہی ہے اور میں ایران کا جاسوس ہوں. یعنی اصل الزام میرے اوپر تھا کہ ایران کا جاسوس. یہی الزام نمر کے اوپر بھی تھا اصل میں, کہ خالی سیاسی تقریر کرنے کی وجہ سے شاید ان کا سر نہ قلم ہوتا, لیکن الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ یہ ایران کے ایجنٹ کے طور پر جو بھی پروٹیسٹ شیخ نمر نے وہاں پہ کیا, سعودی شیعہ ایران کے کہنے پر کیا اور سعودی ریاست کے خلاف بغاوت برپا کی. الزام یہ تھا ان کے اوپر, اور میرے اوپر بھی ایگزیکٹلی یہی الزام تھا. ایران کے کہنے کے اوپر میں نے آ کر پاکستانی فوج کو یمن بھیجنے سے روکا ہے اور سعودی عرب کے خلاف بیان دیا. الزام ایگزیکٹلی میرے اوپر بھی وہی تھا جو نمر کے اوپر ہے.
لیکن چونکہ الحمدللہ میرا الزام ثابت نہیں ہوا، ہمارے لیکن سر میں وہ تو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اتنی حد تک ہم تقسیم ہو گئے ہیں شیعہ سنی کے اندر، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر سعودی عربیہ کے اندر اہل تشیع کے لوگ ہیں فائن، اگر سنی ہیں فائن، جیسے یہاں ہم پیار محبت سے رہتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، اتنی بڑی تقسیم ہو یہ گئی ہے؟ بدنصیبی کی بات ہے. یہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر تقسیم ہے اس طرح کی، یا سعودی عربیہ چند ممالک کے اندر، ایران کے اندر؟ سعودی عربیہ میں زیادہ ہے، سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ہے، وہ تو بالکل ایکسٹریمسٹ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، باقی عرب دنیا میں اتنا نہیں ہے. لیکن ایران میں بھی تو کم نہیں ہے، ایران جو سنیز ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف یہ اس طرح کے الزام ہے. کریکٹ. لیکن سر جو ڈیبیٹ میری آج یہ تھی کہ ہم اتنا تقسیم ہو گئے کہ وہ ناقابل واپسی پہ چلے میں نے گئے. عرض کیا نا آپ کو کہ یہ انفارچونیٹلی ایران اور سعودی عرب کی جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں دونوں کی، وہ اتنی ہارش ہو گئی ہیں کہ اب ان دونوں میں ریکنسیلیشن ممکن نہیں ہے. زید حامد صاحب کا جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، دیٹس ویری الارمنگ، کہ خدا نہ خواستہ بہت آگے جا سکتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران اگر پاکستان اور ٹرکی، جن کا انفلوئنس ہے ان دونوں ملکوں کے اندر، اگر انہوں نے اگریسولی اس کو بیچ میں اس کی ثالثی کا کردار ادا نہیں کیا. بریک کے بعد ہم جانیں گے، کیونکہ جو کانفلکٹ شروع ہوا سعودی عربیہ اور ایران کا، وہ شیخ نمر جو کہ شیعہ ہیں سعودی عربیہ کے اندر، انہوں نے پروٹیسٹ کیے حکومت کے خلاف، اور الزام تھا کہ وہ ایران کے کہنے پہ کیے. زید حامد صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کا الزام تھا کہ انہوں نے جو بات کی کہ یمن میں پاکستانی فوج سعودی عربیہ کی طرف سے نہ لڑے یا اس کانفلکٹ میں نہ شامل ہو، ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ایران کے کہنے پہ کیا. اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں. تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں جاننا چاہوں گا کہ سعودی عربیہ کے اندر کس طرح کا جسٹس سسٹم ہے، جیل کے اندر جو پریزنرز ہیں کیا ٹریٹ ہوتا ہے. اگر صرف یہ الزام تھا کہ پروٹیسٹ کیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا، تو یہ ساری ڈیٹیل جانیں گے زید حامد صاحب کے ساتھ بریک کے بعد. شیخ نمر جو کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک شیعہ رہنما تھے پولیٹیکل پارٹی کے، جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا سعودی عربیہ کے اندر تو ان کا سر قلم کیا گیا، لیکن ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے یہ جو سعودی حکمرانوں کے خلاف جو باتیں کی وہ ایران کے کہنے پہ کی. اسی طرح کا ایک اور الزام پاکستانی ورلڈ وائڈ نون اینالسٹ زید حامد صاحب کے اگینسٹ بھی سیم الزام لگا کہ انہوں نے ایران کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر یہ سپیچز کی کہ یمن کے اندر پاکستان کو یمن کے اگینسٹ فوج نہیں بھیجنی چاہیے. زید حامد صاحب، آپ وہاں پہ جیل میں رہے، آپ کے اوپر بھی اسی طرح کا الزام تھا. کتنی بار آپ کو عدالت لے کے جایا جاتا تھا؟ تھوڑا سا جسٹس سسٹم کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیں کہ وہاں پہ سیاسی جیلیں الگ ہوتی ہیں اور عام جرائم کی جیلیں الگ ہیں. تو جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، یا کوئی مذہبی دہشت گردی ہو، یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ نے کوئی دیا ہو، یا حتیٰ کہ ٹویٹر یا فیس بک پہ کوئی کمنٹ بھی آپ نے لکھ دیا ہو اگر، تو اس قسم کے سارے لوگ ان کی انٹرنل انٹیلیجنس مباحث عامہ کی جیلوں میں لیے جاتے ہیں، اور یہ بالکل الگ جیل ہے. چاہے سوشل میڈیا پہ کمنٹ کر دیں، چاہے سوشل میڈیا پہ بڑے، وہاں ہمارے ساتھ لوگ ایسے بند تھے کہ جنہوں نے ٹویٹر یا فیس بک پہ صرف ایک کمنٹ لکھا تھا اور وہ ان کو گھروں سے اٹھا کے لے آئے، تو سالوں کے لیے اندر سے بند تھے، سالوں کے لیے بہت سخت نظام ہے. تو آپ جب تھے، باقی تو آپ کچھ بتا بھی چکے ہیں ڈیفرنٹ انٹرویوز میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر عدالت لے کے جایا جاتا تھا اس جیل سے، جو بھی جیل اسپیسیفک ہے پولیٹیکل پریزنرز کے لیے، طریقہ کار کیا ہے وہاں؟ دیکھیے وہاں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک جیل کے چھوٹے سے کمرے میں بند کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے ساتھ آئندہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی، کوئی وکیل آپ کا نہیں ہوتا، آپ اپنے سفارت خانے سے رابطہ نہیں کر سکتے، آپ وہاں وکیل ہائر نہیں کر سکتے، کچھ نتھنگ. اور آپ کی قسمت کا فیصلہ وزارت داخلہ کرتی ہے. تو آپ جو بھی آپ سے انٹریکٹ کرتا تھا، آپ نے بتایا کوئی انڈیویجول تھا یا جو آفیسر تھا آپ کے ساتھ، آپ نے انہیں کہا کہ مجھے لائر رکھنے کی پرمیشن دی؟ جی وہاں ہے ہی نہیں، نظام ہی نہیں ہے. وہ ایک بیوقوفی کی بات ہوتی ہے اگر میں کرتا بھی ان کے ساتھ تو. اور لائر وہ صرف ایک فارمیلٹی کی صورت میں اس وقت دیتے ہیں جب آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کئی سالوں کے بعد یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا سر کاٹنا ہے یا آپ کو جیل میں 20 سال رکھنا ہے. تو پھر ایک چھوٹا سا ایک فساد، ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ ایک سامنے ایک قاضی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو لایا جاتا ہے، آپ کو آخری سیکنڈ تک نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے خلاف کیسز کیا ہیں، الزامات کیا ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پر یہ الزامات ہیں اور اب آپ کو یہ سزا سنائی جا رہی ہے. اور اس کے اندر ایک دکھانے کے لیے، اور یہ بھی کوئی 2-3 سال پہلے یہ پروسیس شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے براہ راست منسٹری آف انٹیریئر ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ آپ کو سر کٹے گا یا آپ نے کتنے سال جیل میں رہنا. تو آپ جتنا عرصہ بھی اس جیل کے اندر رہے یا بند کمرے میں رہے، پولیٹیکل جو پریزن کے طور پہ آپ وہاں پہ تھے، تو اس دوران کیا آپ پہ تشدد بھی کیا گیا؟ نہیں، تشدد فزیکل اب نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے. یعنی پہلے آج سے 3-4 سال پہلے انہوں نے فزیکل تشدد بند کر دیا. اور مگر اس سے پہلے تقریباً جتنا بھی ان کا پیریڈ پچھلا، جو میرے ساتھ قیدی وہاں 15 سال سے بند تھے، وہ اپنی قصے سناتے ہیں کہ ان پہ فزیکل ٹارچر بھی تھا، ان کو ہر طرح سے جس قسم کا ٹارچر ہو سکتا ہے وہ کیا جاتا تھا. جو 15 سال سے بند تھے وہ ان کے کیا جرائم تھے کوئی جنرلی؟ انہوں نے کس طرح؟ یعنی صرف آپ کو اگزامپل دیں کہ میرے ساتھ ایک
گروپ تھا جس کو 16 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور جس میں سے وہ 8-9 سال کاٹ بھی چکے تھے, اور ان کا صرف یہ جرم تھا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عراق یا افغانستان جا کے امریکہ کے خلاف جہاد کریں گے. صرف خواہش کا اظہار کیا تھا, کسی کو مارا نہیں, کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کو گئے نہیں, گولی نہیں چلائی, صرف دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کے بات کی اور وہ بات رپورٹ ہو گئی انٹیلیجنس کو, اور انٹیلیجنس نے پکڑ کے 16 سال کے اندر کر دیا. اس لیول کے لوگ زید حامد صاحب کو اس جیل کے اندر, سعودی جیل کے اندر, کیا کبھی یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میرا سر قلم ہو, جس طرح کی باقی کنورسیشن؟ شروع کے 3-4 ہفتے سخت ہے, شروع کے 3-4 ہفتے, کیونکہ یہ انٹیروگیٹر جو خود آئے تھے ان کا انداز بتا رہا تھا کہ بڑا اگریسولی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایرانی جاسوس پکڑا. اچھا, ایرانی جاسوس کہہ کے بلاتے تھے؟ ایرانی جاسوس کہہ کے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. ان کے خیال میں شیعہ تھا اور میں چھپا ہوا تھا, سنی بنا ہوا تھا, اور میں ایرانی جاسوس تھا, اور میرا سر, اور وہ بغور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا سر تو ہم قلم کر دیں گے, بیکاز وی ہیو پروف کہ یو آر این ایرانین ایجنٹ. کیوں ثبوت کیا ہے کہ آپ کی احمدی نژاد کے ساتھ ایک تصویر ہے, پریزیڈنٹ احمدی نژاد کے ساتھ, اور آپ نے ہمارے خلاف بیان دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فیمس پرسنالٹی ہیں, آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں, تو آپ کی یہ تصویر, یہ ایویڈنس میرے خلاف تھا, اور اس ایویڈنس کے اوپر یہ ایویڈنس کافی تھی میرا سر کاٹنے کے لیے, سر قلم کرنے کے لیے. یہ ٹیلی ویژن کا پروگرام اور وہ تصویر, دیٹس انف. یہ اس لیول کے ایویڈنس پہ وہاں سر کٹتے ہیں, مطلب اس سے زیادہ آرگومنٹ نہیں ہوتی, آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا. انٹیروگیٹر جو تھا, جو بھی وہاں پہ آفیشل, اس نے آپ کو کہہ دیا کہ سر قلم ہو سکتا ہے؟ کلیئر کٹ ہو سکتا ہے, نہیں, اس نے کہا کلیئر کٹ ہمارے جو الزام آپ پہ ہے اس کی پنشمنٹ یہی ہے. اور 15-20 دن کے بعد, تقریباً 3 ہفتے کے بعد, جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ جاسوس نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے میرے لیپ ٹاپس, میری ظاہر ہے ہر طرف سے لیکن what was your feeling, آپ کی اس وقت ریئیکشن کیا تھا, فیلنگ کیا تھی کہ میں نے کیا کیا؟ کوئی آرگیو تو کیا ہوگا اس انٹیروگیٹر کے سامنے؟ دیکھیں, میں عرض کیا نا کہ وہ مجھ سے بدوی عربک میں بات کرتے تھے, اور مجھے تو فصیح عربک بھی کمزور آتی ہے, ٹرانسلیٹر نہیں دیتے وہ آپ کو. وہ میں نے کہا صرف ایک سرکس ہوتا ہے, صرف انگلش میں ہی بات نہیں کرتے, انگلش میں نہیں, نہ انگلش تھی نہ اردو تھی, وہ عربک میں بات کر رہے تھے, اور بدوی عربک, وہ جو بدو بات کرتے ہیں ڈیزرٹ کی, جن کی لہجہ خود عربوں کو نہیں سمجھ آتا. تو پھر آپ کو وہاں پرزنرز کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو الحمدللہ بس اسٹرگل کر کے, باقی تو زیادہ تر تو عرب ہوتے ہیں, لیکن جو غیر عرب ہوتے ہیں ان میں بہت سے عربی بولنے والے ملکوں سے بھی ہوتے ہیں. لیکن میرے لیے بہرحال یہ مشکل تھی, اٹ واز اے گریٹ, سب سے بڑی مشکل میرے لیے. آپ کی سر فیلنگ ہے جب آپ کو یہ کنوے, ایک طرح سے وہ بتا رہا ہے انٹیروگیٹر کہ آپ کا سر قلم کیا جائے گا, سو واٹ واز یور فیلنگ آن دیٹ مومنٹ؟ اللہ کا شکر اور اطمینان تھا, کیونکہ ہمیں ایک بات معلوم تھی کہ ہماری زندگی اور موت اس سعودی حکومت کے ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی, اللہ نے اب ڈیوٹی اور لینی ہے, اور یہ ہمیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہم سیدی رسول اللہ کے پاس دربار پہ گئے تھے, سیدی روضہ پاک سے ہمیں گرفتار کیا تھا انہوں نے, اور یہ تو اطمینان تھا کہ میری موت ان کے ہاتھوں نہیں لکھی. لیکن یس, ایک کنسرن تھا, کہ کنسرن یہ تھا کہ الزام اگر یہ سزائے موت نہیں بھی دیتے تو اس لیول کی انٹیروگیشن, اس لیول کے الزامات پہ کم از کم کئی سال تو یہ رکھ سکتے ہیں. اگر ان کو سختی سے بتایا نہ گیا, کسی نے باہر سے آ کے ڈپٹ نہ دی, تو یہ کم از کم کئی سال تو رکھیں گے. لیکن جب آپ کو یہ بتایا گیا انٹیروگیٹر کی طرف سے آپ کا سر قلم ہو سکتا ہے, تو کیا زید حامد صاحب آپ نے اس فریڈم کو انجوائے یا شکر ادا کیا کہ پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ ہم جتنا بھی کرٹیسزم کریں حکومتوں کے اوپر, سو دیر از ہیوج ڈفرنس, فریڈم کچھ تو ہے پاکستان کے. دیکھیے, پاکستان میں فریڈم نہیں ہے, پاکستان میں تو آوارگی ہے. یعنی پاکستان کے اندر تو مادر پدر آزاد ہے, جو چاہیں کرتے پھریں, پاکستان کو بھی گالی دیں, اسلام کو بھی دیں, فحاشی بھی پھیلائیں, تو یہ سب آزادی تو نہیں ہوتی, یہ تو آوارگی ہوتی ہے. لیکن یس, ہمارے ملکوں میں, عرب ملکوں کے مقابلے میں تو ہم جنت میں رہتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ عراق میں, شام کا بشار الاسد بھی اتنا ہی شفاق ہے جتنا شفاق آپ کا وہ جو صدام حسین تھا, یا لیبیا کا معمر قذافی, یہ بھی شفاق حکمران تھے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یعنی اپنے ملک میں یہ چوں برداشت نہیں کرتے تھے, آپ نے حکومت کو کچھ کہہ دیا, پھانسی لٹکتی تھی, گردن کٹتی تھی, اور یہی تمام عرب ممالک کا. سیسی مصر کا جو ان کے مقابلے یہاں جنت ہے, پاکستان جنت ہے ایکچولی اس کے مقابلے میں. تو جنت سے کون گیا جو زید حامد صاحب کو لے آیا, جس کو کہا گیا تھا کہ سر قلم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, پاکستان سے اللہ کے فضل سے, کہ ہماری, جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا ہمیں جانتی ہے, خود رائل فیملی کے اندر بڑے ماڈریٹ ایلیمنٹس بھی ہیں جو ہمیں جانتے ہیں, جن کے ساتھ میرے پرانے تعلقات بھی ہیں. پاکستان کے اندر بھی میڈیا میں جب اتنی بڑی آواز اٹھی تو پورا سعودیز اس بات کو سمجھ گئے کہ میں ایرانی جاسوس نہیں ہوں, ایک پاکستانی پیٹریوٹ ہوں جو اپنا اوپینین رکھتا ہے, اپنی رائے رکھتا ہے. آخر میں پھر یہی ہوا کہ ان کا لہجہ بھی بدل گیا, اور وہ سافٹ بھی ہو گئے. سعودی جو آفیشلز ہیں, انہیں یہ تو احساس ہے کہ پاکستان کے اندر اور باقی کنٹریز کے اندر آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص وہاں پہ ناصر حبیب یا زید عرض کیا کہ جب انہوں نے ہمارے سینکڑوں پروگرام دیکھے جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ کیے ہوئے ہیں, تو وہ پروگرام ایران کے خلاف بھی تھے. ہم نے ایران کے خلاف بھی اتنا ہی سخت بیان دیا تھا جتنا ہم نے سعودی پالیسیز کے خلاف دیا. سر, ایران کے خلاف بھی تو بڑا یہ الزام ہے کہ وہ بہت زیادہ جو سنی ہیں ان کے خلاف مظالم ڈالتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ جہاں پہ وہ غلطی کرتے ہیں وہاں اتنی سخت بیان ان کے خلاف بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات تو ان کو کنفرم ہو گئی کہ بات ایرانی جاسوس کی نہیں ہے. لیکن یس, میں نے اوپینین جو دیا تھا کہ پاک فوج کو یمن نہ بھیجا جائے, اس پہ پھر وہ ناراض تھے کہ ٹھیک ہے, ہم سر نہیں کاٹیں گے لیکن 7-8 سال تو رکھیں گے آپ کو. ہم نے کہا یہ تو تمہاری مرضی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, اور اللہ
اللہ کا حکم اسی طرح ہوا, 4 مہینے کے بعد ہم باہر آ گئے. اللہ کا سر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا جو حکم ہوتا ہے وہ کسی ذریعے سے ہوتا ہے, تو کون سا ذریعہ بنا؟ وہ جن کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہاں پہ موجودہ, انہوں نے کوئی نمائندہ بھیجا, کیسے زید حامد صاحب؟ بہت ساری باتیں ہوئی. آپ ایک جنرلی پورے پاکستانی میڈیا کا پریشر تھا, پاکستان کے اندر آوازیں بہت اٹھ رہی تھی ہمارے لیے, خود سعودی گھبرائے تھے اس بات سے. تو ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے آپ کی ہلاکتوں کی خبریں بھی چلا دی جی, وہ جو جس قسم کی خبر تھی, جس قسم کی خبر بھی تھی, لیکن کم از کم ایک ہائی پروفائل کیس تھا اور سعودیوں کو معلوم تھا کہ اس کو احتیاط سے لینا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کی حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. وہ تو پرویز رشید صاحب کا تو بیان بھی تھا کہ میں نے زید حامد کے منہ سے کوئی خیر کی بات نہیں سنی ہے, اور مجھے کنفرم بات بعد میں خود سعودیوں نے بھی بتائی کہ آپ کی حکومت نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو یہیں رکھو, ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے خلاف بڑی سخت بات کرتے. لیکن سعودیز کو یہ اندازہ ہو گیا. دیکھیے میں جو جیل میں تھا, میں نے کہا وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں آپ کو صرف اندازہ ہوتا ہے ان کے رویوں کے تبدیل ہونے سے, انٹیروگیٹر کے رویے کے تبدیل ہونے سے. پہلے وہ بڑے سخت تھے, جیسے کہا پہلے قتل کرنے, ایک ہی صاحب تھے, ڈیفرنٹ آتے رہے؟ نہیں, ایک یار, ایک کیس آفسر ہوتا ہے, ایک انویسٹیگیٹر آپ کے ساتھ الاٹ کر دیا جاتا ہے, اور آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے اسی کے پاس ہوتے ہیں. وہی کیس بنا کے ریاض بھیجتا ہے, فیصلے ریاض میں ہوتے ہیں, لیکن اس کا کام ہے فائل بنا کے بھیجنا. تو اس کا رویہ پھر تبدیل ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. وہ پھر تھوڑا سا لحاظ کرنے لگا, روب میں آ گیا, ذرا زیادہ سختی نہیں کرتا تھا, لہجہ تبدیل ہو گیا. اور اچانک ایک دن مجھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ خود سعودی آفیسرز کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے, کیونکہ میں قصیم کے جیل میں تھا, مدینے سے مجھے جدہ سے قصیم لے گئے. تو جو افسر آئے ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مجھے جیل سے کیوں نکالا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو بس جدہ لے کے جانا ہے, آرڈرز آئے ہیں کہ جدہ لے جائیں ہمیں, اور پروبیبلی ان کا خیال یہ تھا کہ مقدمے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, ٹرائل ہوگا. ان کو بھی یعنی اتنا سیکرٹ تھا یہ. تو مجھے وہ نکال کے جب جدہ لے کر گئے تو جدہ میں مجھے انہوں نے بتایا آفیشلی کہ جی آپ کو رہا کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا چلا آج تک کون تھا اس کی رہائی کے پیچھے؟ میرا ایک تو پریشر, یہاں ڈیبیٹ تھی بہت زیادہ جب آپ وہاں پہ تھے. نہیں, جو میرا گمان وہی ہے جو آپ کا گمان ہے, کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اگر پاک فوج کا اور ISI کا کوئی کردار تھا, اور یقیناً میرا خیال ہے, کیونکہ مجھے سعودیوں نے نہیں بتایا, یہ اوپنلی تو کبھی نہیں بتائیں گے, اور آرمی اور ISI کبھی مجھے نہیں بتائے گی کہ ہمارا کردار تھا آپ کو نکالنے میں. لیکن جو سعودیوں کا روب تھا, مجھے پتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی طاقت کے آگے وہ اس طرح دبیں گے تو سوائے پاکستان آرمی کا اور کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ حکومت نواز شریف نے تو کوئی کوشش نہیں کی, پاکستانی ایمبیسی کو نہیں پتا تھا کہ مجھے رہا کر دیا گیا, اس سے اندازہ کریں. اچھا, اس وقت تک ان کو نہیں پتا تھا؟ میں پاکستان پہنچ گیا تھا, ایمبیسی کو نہیں پتا تھا. I got your point کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے مدد آئی. یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میرا گمان ہے. آپ کا گمان یہ. اچھا سر, آپ نے یہ کہا کہ یمن فوج نہ بھیجیں, جو کہ میرا بھی ویو یہی تھا, بہت سے لوگ تھے کہ ہمیں کسی اور جنگوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, اور خاص طور پر ان جنگوں میں تو بالکل نہیں جو سیکٹیرین جن کا کوئی اثرات ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک 34 ملکی اتحاد بنا ہے لیڈ بائی سعودی عربیہ داعش کے اگینسٹ. وہ کہتے کہ ٹیکسٹ کیا گیا پاکستانی گورنمنٹ کو, اور پاکستان نے یس کا جواب وہ وائی لکھ کے دے دیا آگے سے. تو ڈو یو سپورٹ دیٹ کائنڈ آف الائنس جس کے اندر نہ ایران ہے نہ شام ہے, تو یہ سیکٹیرین بیس پہ ہے؟ دیکھیے ناصر, کچھ باتیں تھوڑا سا مجھے موقع, اب آپ کی سٹیٹمنٹ بڑی کیئرفل ہونی چاہیے کیونکہ پھر بھی آپ نے سعودی عربیہ جانا. میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا یہاں پہ تھوڑا سا, کیوں پاکستان میں جتنے اینالسٹ ہیں نا, وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بڑے بڑے اینالسٹ بھی فرقہ وارانہ نظر سے اس ساری پرابلم کو اینالائز کر رہے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں ایران کی حمایت کرنی چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سعودی عرب کی حمایت کرنی چاہیے کہ سعودی عرب ہمارا پرانا دوست ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان نہ سعودی عرب سے تعلقات خراب کر سکتا ہے نہ ایران سے خراب کر سکتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایران میں کوئی 3-4 ہزار پاکستانی کام کرتے ہیں, جابز کرتے ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں, 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ایران کے اندر. لیکن سنیوں کے ساتھ سر رپورٹس ہیں کہ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں. ہم اس پہ نہیں جاتے کہ داخلی صورتحال کیا ہے. ہم جب آپ نیشنل لیول کی فورن پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ انٹرنل میٹرز پہ اتنا زیادہ دخل نہیں دیتے. سعودی عرب بھی کچھ شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, تو مگر ایران بھی اگر سختی کرتا ہے تو وہ ان کے داخلی معاملات ہیں. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں امت کے بہت بڑے فساد سے بچانے کے لیے, تو بہت سی چیزیں ہمیں اگنور کرنی پڑیں گی. 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, ایران میں 3000 سے بھی کم ہے, یہاں 20 لاکھ ہیں. پاکستان کا سارا فورن ایکسچینج 20 لاکھ فیملیز اس طرف سے آتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر حرمین یہاں پر ہے, مکہ اور مدینہ یہاں پر ہے. بھائی لاجیکلی تو مجھے سب سے زیادہ غصہ ہونا چاہیے تھا سعودیز کے اوپر کہ سعودیز نے مجھے بے گناہ 4 ماہ جیل میں رکھا, پورے خاندان کو اذیت دی, پاکستان کو اذیت دی. مجھے تو سب سے زیادہ شدید غصہ ہونا چاہیے. مجھے کہنا چاہیے تھا کہ جناب آل سعود کو تباہ و برباد کر دیں, اور ہمیں پوری طرح ایسی کی تیسی تباہ و برباد ہو, ہمیں سعودی گورنمنٹ سے کیا لینا دینا. لیکن اگر میں امت اور پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کروں تو پھر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف ایران خطرہ نہیں ہے سعودی عرب کے لیے. سعودی عرب میں داعش بھی خطرہ ہے, القاعدہ بھی خطرہ ہے, اور القاعدہ کے وہ ایلیمنٹ جیسے میں نے کہا کہ فرقہ وارانہ جنگ میں ہمیشہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں,
اور جب شام کے اندر فرقہ وارانہ جنگ شروع ہوئی سعودی عرب اور ایران کی، تو وہاں پہ اتنی بڑی داعش بن گئی نا. داعش تو سعودی عرب کے بھی خلاف ہے، ایران کے بھی خلاف ہے. سعودی عرب کی جیلوں میں بھی میں نے یہ حال دیکھا، سعودی عرب کے معاشرے میں یہ حال دیکھا کہ بہت ریڈیکلائز ہو چکے ہیں نوجوان وہاں کے. غربت بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، ہنر کوئی نہیں جانتے، یہ کام کوئی نہیں جانتے، اور سارے بفرے ہوئے ہیں. جب غصے میں ہوتے ہیں تو غصہ اپنا بادشاہ کے خلاف نکالتے ہیں، حکومت کے خلاف نکالتے ہیں. اور اس وقت ان کو پھر جو گروپ نظر آتا ہے وہ داعش کا نظر آتا ہے، کیونکہ شیعہ تو نہیں بن سکتے، یہ سارے آئیڈیالوجیکلی سلفی ہیں، مذہب کے اعتبار سے سلفی ہیں، شیعوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن داعش کے نزدیک ہیں کہ داعش بھی سلفی ہے. تو سعودی گورنمنٹ کو دو بڑے کرائسس ہیں اس وقت. ایک کرائسس داعش کا ہے، ایک کرائسس شیعوں کا ہے. تو جب 34 ملکوں کے الائنس کی بات ہوتی ہے تو یہاں پاکستان کو کچھ جو کنڈیشنز ٹرمز پاکستان کو دینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی سعودی کمانڈ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. سعودی عربیہ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ کمانڈ کرے 34 ملکوں کے الائنس کو. اللہ نے یہ اختیار پاکستان کو دیا. انفلوئنس سعودی عربیہ کرتا ہے سارے مسلمان ملکوں کے. انفلوئنس جو مرضی کرے، طاقت ہماری ہے، ایٹم بم ہمارا ہے، قوت ہماری ہے، مسل ہمارے، شہید ہمارے ہوں گے. حرمین کا دفاع ایٹم بم ضرور ہے، لیکن جب سعودی عربیہ فیصلہ کرتا ہے میسج کرتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اگر میسج کرتا تو ہم یمن فوج بھیجی ہوتی، ہم نے نہیں بھیجی نا. اتنا نہیں چلا معاملہ ان کا اس دفعہ، نہ چلے گا آئندہ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حرمین کو جنمن خطرہ ہے، حرمین کو خطرہ ہے داعش سے بھی، کیونکہ سعودی عرب کے اندر انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں، کانفلکٹس ہیں، پولیٹیکل کانفلکٹ بھی ہے، داخلی اندر اکنامک کولیپس بھی ہو رہا ہے ان کے معاشرے کا. اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں، بجلی پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. اور وہ جو اتنے 50-60 سال سے عیاشی کرنے والی قوم تھی، جب پہلی دفعہ اس کے اوپر اکنامک کرنچ آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی آمدنی 100 روپے سے کم ہو کے 30 روپے پہ آ گئی ہے. تو جب اتنا فرق پڑ رہا ہو، بجٹ ان کا ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، سعودی عرب کے ریزروز ختم ہو رہے ہیں، تو سعودی عرب بھی پینک میں ہے اس وقت، اکنامکلی بھی، اندر بھی اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ ریسیپی ہوتی ہے ایک انقلاب کے برپا ہونے کی. اور جب اس ریسیپی کے دوران انہوں نے بھڑکا دیا شیعہ پاپولیشن کو بھی یہ سٹیپ لے کے، جس کی وجہ سے سعودی رائل فیملی میں بھی اختلافات ہو گئے کہ بھئی ضرورت کیا تھی اتنا بڑا پنگا لینے کی، کہ جب حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اکنامکلی، ہم ایک اور فرنٹ کیوں کھولا. نمر تو 4 سال سے جیل میں تھا، 6 مہینے اور جیل میں رکھتے اس کو تاکہ حالات ہم سے اسٹیبل کر لیتے. انہوں نے مار دیا اس کو. نتیجہ یہ ہوا کہ حالات اب آپے سے باہر ہو گئے. اب سعودی رائل فیملی کنٹرول نہیں کرتی، جس طرح ایران بھی ایونٹس کو کنٹرول نہیں کرے گا. اب وہ غصہ ہے، انہوں نے ایمبیسی جلا دی، انہوں نے سفیر نکال دیا، حالات اب خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات میں سعودی عربیہ میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں، مجھے بتائیے، لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ تھریٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا تماشا دیکھیں گے یہ کہہ کے کہ جناب ہم فرقہ وارانہ جنگ میں نہیں جا رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری پرائمری ریسپانسبلٹی ہے ہولی پلیسز کو پروٹیکٹ کرنا، وہ تو ہماری ہر مسلمان کا فرض ہے. تو اس صورتحال میں پاکستانی بریگیڈز کو تو ہر حال میں مکہ اور مدینہ میں پہلے سے موجود ہونا چاہیے. اس کو ہم ایگری کرتے ہیں، بڑی سختی سے کہیں گے کہ اس کو کریں. ہماری فوجیں وہاں ہونی چاہیے اپنی ہولی پلیسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا. دوسرا ہمارا اکنامک انٹرسٹ ہے کہ 20 لاکھ پاکستانی ہے وہاں. جب تک دیکھیے صدام حسین کو جتنا ظالم آدمی، جو مرضی اختلاف مجھے صدام حسین سے، صدام حسین نے پاکستان کے خلاف بڑی جنگیں کی ہیں. فرقہ وارانہ جنگ بھڑکانے میں ایران عراق جنگ کے دوران سارا اسلحہ عراقی ایمبیسی سے دیا جاتا تھا. اس نے پاکستان کے خلاف جنگیں کی ہیں. لیکن صدام کے مرنے کے بعد عراق کے مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ ریپلیسمنٹ نہیں تھی نا. لیکن سر آپ جو پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں، آپ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 34 جو کنٹریز کا جو الائنس بنا ہے، ٹھیک ہے، آئی ایگری ود یو کہ ہولی پلیسز کے لیے تو ویسے ہی بھیج دیں وہاں پہ ہماری فورس، ہماری دنیا کی بہادر ترین فوج ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 34 ملکی جو اتحاد بنایا انہوں نے، اس میں ہم شامل ہو جائیں. میں نے بھی اتحاد کی بات نہیں کی، میں بھی یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اتحاد بنتا ہے، جو کہ بن گیا ہے، سعودی عرب نے اناؤنس کیا ہے، بنا نہیں ہے، اس میں سے بہت سے ملک نکل بھی گئے ہیں، بہت سے ملکوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں اس میں؟ دیکھیے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات پچھلے 30 40 50 سال سے ہیں. پہلے بھی 20 دفعہ ہماری فوجیں گئی ہیں وہاں پہ. سعودی عرب سے بڑی اچھی طرح صاف بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چکر مت دو. یہ نہ کہو کہ سنی اتحاد بنا رہے ہیں داعش کے خلاف اور استعمال کرو اس کو شیعوں کے خلاف. ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ایسا بھی ایک چیز ذہن میں رکھی، پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد شیعہ بھائیوں کی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس بات کو نا، جبھی تو آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بات کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ اتحاد داعش کے خلاف ہے تو داعش تو پھر ایران کے بھی دشمن ہے، داعش تو شیعوں کے بھی دشمن ہے. ایران کو بھی شامل کریں، سب کو شامل کریں اس میں، کیونکہ وہ تو کامن اینیمی ہے اگر داعش کے خلاف ہے. اور اگر داعش کے خلاف نہیں ہے تو ہم کسی ایسے سنی اتحاد کا الائنس نہیں بنیں گے، لیکن ہم پھر بھی اپنی فوجیں سعودی عرب بھیجیں گے. وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے سر. وہ تو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی پاکستانی، چاہے وہ شیعہ بھائی ہوں چاہے وہ سنی ہوں، وہ میرا نہیں خیال ڈس ایگری کریں وہاں بھیجنے کے لیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات سعودیوں سے بڑی کلیئر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ چکر مت دو. اگر آپ کو چکر مت دو، کھل کے صاف بات کرو. اگر آپ کو ہولی پلیسز کی پروٹیکشن کے لیے چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ابھی بھی حاضر ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی سیکٹیرین انٹرسٹ اپنے واچ کرنے ہیں اس میں، اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم داعش کے نام پر فوجیں سعودی عرب بلائیں گے اور پھر ان کو چپکے سے یمن بھیج دیں گے اور چپکے سے شام میں داخل کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا.
sorry, this will not happen. لیکن اگر سر ہم ان کو اس الائنس میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، تو جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کیا گزرے دیکھیے گی؟ بات ایسی ہے کہ اول تو یہ بات بالکل تو وہ سیکٹیرین چیز آ جائے گی بیچ میں، بات بالکل طے ہے کہ پاکستان کسی فرقہ وارانہ الائنس میں شامل نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حرمین کی حفاظت کے لیے ہمارے بریگیڈز کو اب سعودی عرب جانا چاہیے. وہاں حالات تیزی سے خراب آپ ہو رہے ہیں. ابھی ریکمینڈ کرتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں؟ فوجوں کو بھیجتے بھیجتے بھی مہینے لگ جاتے ہیں. حالات سعودی عرب میں بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور ہماری وہاں موجودگی ضروری ہے. سعودی عرب کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ان کا داخلی معاملہ ہے، لیکن حرمین ہماری ذمہ داری ہے. حرمین ہماری ذمہ داری ہے، وہ سب کی ذمہ وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ آپ کی سجیشن ہے کہ وہ ابھی سے ہی چلی جانی چاہیے پاکستانی بریگیڈز مکہ اور مدینہ میں ہونے چاہیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہمیشہ. دوز ہولی تاکہ پلیسز، اگر ناٹ ٹو پروٹیکٹ دا گورنمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو کسی گورنمنٹ کی اتھارٹی کے تحت ہی جائیں گے نا. ہم سعودی عرب کو قبضہ کرنے تو نہیں جا رہے. تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ہمارا ایک بھائی دوست بھائی ملک ہے. ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم ایران میں اگر بیسز بناتے ہیں تو ایران پر قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں بنائیں گے. جب جوائنٹ ڈیفنس الائنسز ہوتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں آپ بیسز بناتے ہیں نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ پاکستان وہاں قبضہ کرنے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ترکی کو ساتھ ملائیں، ہم مصر کو ساتھ ملائیں، ہم دوسرے مسلمان ملکوں کو اکٹھے ملائیں تاکہ ایک چھوٹا سا مسلم بلاک بنے. لیکن اس کا ایجنڈا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ یہ حرمین کی حفاظت کے لیے اور داعش کے خلاف ہے. اگر اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ سیکٹیرین بنیادوں پہ فرقہ وارانہ جنگوں میں شریک ہونے کے لیے بن رہا ہے اور جس کا سعودی لیڈ کرے گا تو ہم کبھی اس کا حصہ نہیں بنے. بڑا کلیئر ہو گیا. زید حامد صاحب، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹاپکس بہت سے ابھی ڈسکس کرنے کے لیے. کوئکلی سر، 68 ایئرز گزر گئے پاکستان بنے، قائد کا پاکستان، غربت کی انتہا، بے روزگاری، پسماندگی، اور یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں ملیٹنسی کی طرف. آپ کے خیال میں لارجر پرسپیکٹو میں ریزن کیا ہے کہ کیونکہ ہم 68 ایئرز میں بھی یہ چیزیں ختم نہیں کر پائیں؟ سسٹم اس کا ریسپانسبل ہے؟ حکمران ریسپانسبل ہیں؟ ڈو وی نیڈ ٹو ریپلیس اینی سسٹم؟ وٹ ڈو یو تھنک آن دس؟ آپ نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی، جھوٹ بولا، منافقت کی، وعدے توڑے، اس کا کیا عذاب نہیں آئے گا اللہ کا؟ آپ نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے پاکستان بنایا تھا کہ ہم اس پہ اللہ کا نظام اور شریعت نافذ کریں گے. قائد اعظم نے پاکستان بنتے ہی پہلا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کے پولیٹیکل، اکنامک، ایجوکیشن سسٹم کو اسلام کے مطابق کیسے بنانا ہے. قرارداد مقاصد ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پیش کی. 1949 میں لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر نے پیش کی. ہمارے کو یہ آج کل کے سیاستدان تو نہیں تھے، یہ تو وہ بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. تو جب قرارداد مقاصد میں آپ نے لکھا کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی، تو کیا اس کے بعد 1949 کے بعد پاکستان کے اندر آپ مجھے بتائیں، سوائے اس کے کہ جنرل ضیاء نے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا قرارداد مقاصد کو، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی نظام ایسا ہے کہ جو شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہو؟ ہم شریعت اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم مذاق اڑاؤ گے میرے دین کا تو میں تم پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دوں گا. بھوک کا مطلب ہے اکنامک کرائسس، خوف کا مطلب ہے دہشت گردی. تو ہم خوف اور دہشت گردی، یہی تو عذاب ہیں آپ کے. آپ کے لیے آئیڈیل کیا ریپلیسمنٹ ہے کہ ہم دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کمپلیٹ یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی، یہ نظام، یہ پولیٹیکل، اکنامک، جوڈیشل سسٹم، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. فرسٹ سٹیپ پہ ہم کو اس حکومت کو ہٹا کے ایک کیئر ٹیکر حکومت کی ضرورت ہے. میدان جنگ میں جب آپ پورے پاکستان میں ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وی آر ان اے بیٹل فیلڈ، وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار، تو یہ اختیار فوج کا ہے کہ یہ اکنامک ٹیررسٹ ان کو چلایا جائے یا ان کو ریپلیس کر کے سسٹم اوور آل کیا جائے. سر آئیڈیل میں آپ کی نظر اوپینین میں یہ ہے کہ ایک ریپلیس ہو، گورنمنٹ دوسری آئے، ریپلیس کریں، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لائیں جو پورا سسٹم اوور آل کرے. سسٹم لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ کو جب پاکستان بنا تو اس وقت محمد اسد، جن کو قائد اعظم نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا سربراہ بنایا تھا، محمد اسد نے لیاقت علی خان کو مشورہ دیا کہ پاکستان کے سارے اسکول 1 سال کے لیے بند کر دیں. تو لیاقت علی خان حیران ہوئے کہ میں ایک پاکستان کے اسکول بند کر دیں. تو محمد اسد نے کہا کہ آپ 1 سال کے اندر ہم پورے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم چینج کریں گے، نئے استاد تیار کریں گے، نیا کورس تیار کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ اسکول کھولیں گے تو آپ ایک نئی نسل تیار کر رہے ہوں گے کہ جو انگریز کی بنائی ہوئی غلامانہ ذہنیت سے باہر ہوگی. لیاقت علی خان نے اس وقت یہ عمل نہیں کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نظام ابھی تک وہی ایجوکیشن سسٹم جو انگریزوں نے آپ کہنے سے ریپلیسمنٹ ہو، گورنمنٹ ہو، اوور ہالنگ ہو. آپ کو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ چاہیے. یہ جو افتخار چودھری صاحب نے کہا ہے کہ صدارتی جمہوری نظام ہو، سو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے پاکستان ہر کوئی صدارتی نظام کی بات کر رہا ہے. صدارتی جمہوری نظام، ہر کوئی صدارتی جمہوری والا نہیں. دیکھیے ہر کوئی صدارتی جمہوری نظام کی بات کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ اس وقت جو پولیٹیکل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، کیا یہ اپنے اختیارات پریزیڈنٹ کو دے گی؟ نہیں دے گی.
تو اس نظام کو ہٹانا پڑے گا نا. قصور کا جو واقعہ سر وہ 13 سال سے تو اس کے واقعات بعد کہیں کہ ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں, یہ مذاق نہیں چلے گا. اس کو پھر ایسی بات کرنے والوں کو اسی آئین کی رسی سے پھانسی دینے کی ضرورت. اس میں آئین کا مسئلہ ہے یا امپلیمنٹڈ نہیں ہے چیزیں. لیکن اب قصور کے اندر جو واقعات ہیں پولیس کو روکنے چاہیے. بات سنو بسما والا جو واقعہ ہوا ہے آئین کا اس میں کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے, آپ کے آئین نے جس نظام کو اپروو کیا ہوا ہے وہ 1860 کا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. آپ کا جوڈیشل سسٹم 1860 کا بنا ہوا ہے. آئین کہتا ہے یہ جوڈیشل سسٹم چلے گا, یہ خرابی آئین میں. تو آئین میں ترامیم ہو جائیں, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے. آپ آئین کی ترمیم کر لیں, کوئی کر سکتا ہے تو نہیں کر رہے تو پھر ہم اس تو برداشت. جب نہیں ہو سکتا تھا نا, جب ہی آپ نے فوجی عدالتیں بنائی. فوجی عدالت آپ نے کیوں بنائی؟ اسی لیے بنائی کہ یو ریئلائز کہ اس آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نہیں کر سکیں گے, ایکسٹرا پاورز ہم کو آرمی کو دینے کی ضرورت ہے. آپ فوجی عدالتوں کے بجائے شرعی عدالتیں بنا لیں, زیادہ بہتر رہیں گی. ٹوورڈز دی ویری اینڈ زیادہ مسا پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک سولوشن دیا ہے کہ لبرل پاکستان ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں جو یہ سارے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر لبرل پاکستان ہو جاتا ہے تو یہ مسائل کا حل نکل آتا ہے؟ دیکھیں نواز شریف کوئی فلاسفر تو نہیں ہے نا, کوئی دانشور تو نہیں ہے. اس سے آپ یہ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف نے بھی انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کی تھی, بیڑا غرق کر کے ملک و قوم کی عزت آبرو کا رکھ دیا ہمارا. نواز شریف صاحب کا لبرل پاکستان وہی ہے کہ جو ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو, ہم بھی کھاتے ہیں, نظریہ تو ختم ہو چکا, بیچ میں لکیر تھی اس کو بھی ختم کرنا. یہ ان کا لبرل پاکستان ہے. یہ تو ہماری لاشوں پہ سے ہی ہو سکتا ہے. ہم دو قومی نظریے کے قائل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہندو بھائیوں کی تقریب تھی جب وہاں پہ گئے ہیں تو نواز شریف نہیں, سیفما کی تقریر تھی وہ ساؤتھ ایشیا, وہ ظاہر یقیناً ہندو ہی ہیں وہ. سیفما ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن, ان میں اور ہندوؤں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. نہیں سر, دے آر مسلمز, مطلب میجورٹی وہاں, بلکہ یہ وہ مسلمان ہیں سرمائی یہود اور سرمائی ہنود. جو سینئر جرنلسٹ ہیں, لوگ ہیں وہاں پہ, وہ سارے آپ کے بڑے ہیں نا, میرے تو نہیں ہیں. اچھا میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر لبرل پاکستان کی بات کی ہے, آپ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ لبرل پاکستان؟ دیکھیں لبرل پاکستان وہ ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تعلیمات پہ بنے گا. آپ کے بڑوں کی جو آپ نے بات کی, میں لیٹ می کلیریفائی کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جو ہمارے بڑے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے انٹرپریٹیشن جو اقبال بابا نے کی ہے, جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے. لیاقت علی خان نے جو قرارداد مقاصد پیش کی تھی نا, آبجیکٹو ریزولوشن, ہمارے بڑے ہیں نا, دے آر فاؤنڈنگ فادرز, اور انہوں نے شریعت اور اسلام کے مطابق کیے, اس کو نافذ کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کسی ملا کا اسلام نافذ کریں, میں نہیں کہتا کسی فقہ کا اسلام نافذ کریں. آپ بابا اقبال کا, قائد اعظم کا اور لیاقت علی خان کا اسلام نافذ. سر حسن نثار صاحب نے وسیم بدامی صاحب کے انٹرویو میں کہا ہے کہ جو لبرلزم ہے وہ پیور اسلامک سوچ ہے, یہ ان کا ہے. انہوں نے کہا جی سے کوئی غلط ثابت کر دے تو میں اپنا کریئر چھوڑ دوں گا. حسن نثار صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی یہ لا دینیت نہیں ہے لبرل پاکستان ہونا. What's your take on this? دیکھیے حسن نثار صاحب کی آپ ذاتی زندگی اگر دیکھ لیں, ہم اس پہ کیا کامنٹ کریں کہ اگر ان کے نزدیک لبرلزم کا مطلب شراب خوری ہے, لبرلزم کے نزدیک ان کا یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک گھٹیا سا آدمی تھا, خامخواہ لوگوں نے اس کو عزت دینی شروع کر دی, اس لیول کے انسان سے تو میں بات بھی نہیں کر سکتا. ہی از سو تھرڈ ریٹ جو اقبال کے بارے میں یہ رائے رکھے, تو اس کی رائے تو آپ مجھ سے نہ ڈسکس. کسی بھی انسان کی صرف ویوز کی بات ہوتی ہے نا, انہوں نے تو ایک ویو دیا ہے کہ ڈیفینیشن اگر آپ لبرلزم کی دیکھیں, کہ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اقبال کا مقام کیا ہے, اس کی کسی رائے کی اہمیت نہیں ہے. وہ بہت تھرڈ ریٹ آدمی ہے. جو اقبال کو تھرڈ ریٹ کہے وہ خود تھرڈ ریٹ. اگین اٹس یور ویو جو آپ کسی انڈیویجول کے بارے میں تھرڈ ریٹ کا ہے. وہ کون سا مسلمان اس ویو کو پوری دنیا میں ریکگنائز, دنیا کا فائنسٹ پاسبل مسلم جو پچھلے 200 سال میں پیدا ہوا, نو ڈاؤٹ اقبال جیسے انسان تو اقبال کو تھرڈ ریٹ شاید ہی ہسٹری میں کبھی پیدا ہوں. اگین سر اگر آپ کا شخص جو ان کو کہہ رہا ہوں, آپ نے چونکہ نام ان کا لے لیا, لہذا انہوں نے اقبال کی بے عزتی کی ہے, اس لیے میں جواباً یہ بات اس کی ذات پہ کر رہا ہوں. اقبال کا پہ بے عزت کرنے کا حق کس نے دیا؟ دیکھیں آپ نے سانپوں کے سر کہا پولیٹیشینز کو, یہ دیٹس یور ویو. مجھے حق ہے کہ میں اس ویو پہ کرٹیسائز بجائے ویو دے رہا ہوں میں زیادہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لا دینیت نہیں ہے لبرلزم. ان کا غلط خیال ہے. جو آج کل مروجہ تصور ہے لبرلزم کا, وہ بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی, لادینیت اور سیکولرزم ہے. ہمیں اپنی ان روایات پہ چلنا ہے, اپنی ان قدامت پسندی پہ چلنا ہے, اپنی ان ویلیوز پہ چلنا ہے جن کی بنیاد ہمارے دین میں ہے. اور جو مشرق کا تصور ہے آزادی اظہار کا اور آزادی رائے کا, وہ مغرب کا تصور نہیں ہے. تو لبرلزم کا مطلب آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ویو ہے میں اس کی ریسپیکٹ کروں, جو میرا ویو ہے آپ اس کی ریسپیکٹ کریں, دیکھیے یہ آپ کی نظر مختلف ہے. ہم نے بات کی بڑی صاف آپ سے کہ اقبال نے بڑا خوبصورت آزادی اظہار کے اوپر بات کہی تھی کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی اظہار, فکر ہو اگر خام تو آزادی اظہار. انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. گھٹیا, ناپاک اور پلیت اور خام فکر کے لوگوں کو اگر آپ بولنے کا موقع دیں گے نا, تو وہ بھونک بھونک کے قوم کو گمراہ کریں گے. یہ آزادی رائے, اس کا نہ مسلمان قائل ہے, نہ شریعت, نہ اسلام, نہ قائد, نہ ہم, نہ اقبال. سر آزادی رائے ابھی کر کے آگے بڑھتے ہیں. سر 2016
آپ کیا دیکھتے ہیں 2016 میں پرائم منسٹر نواز شریف اپنی جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ٹینیور ہے وہ پورا کریں گے؟ دیکھیے تو اللہ بہتر جانتا ہے، انسان کی زندگی کا کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ تو انسان کی زندگی کا کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ انسان اگلے دن زندہ رہے گا نہیں. کانسٹیٹیوشنل ٹینیور تو بھی ان کا 2 سال باقی ہے ظاہراً آن پیپر، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ زندہ رہیں گے کہ نہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں بہت شاندار پاکستان اللہ کے فضل سے نظر آ رہا ہے. پاکستان آرمی بہت اختیار ملے گا، اللہ کی طرف سے بڑا موقع اور اختیار اللہ پاک فوج کو دے گا. قوم میں عزت پاک فوج کی بڑھ رہی ہے، اور ایک پوائنٹ ایسا آ جائے گا کہ پاک فوج جو فیصلہ کرنا چاہے گی سیاسی دہشت گردوں کے بارے میں، تو کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ سیاسی دہشت گردوں کی طرف سے ہوگی، نہ جوڈیشل کی طرف سے ہوگی، نہ قوم کی طرف سے ہوگی. اس وقت بھی ساری نگاہیں پاک فوج کی قیادت کے اوپر ہیں. شاندار پاکستان انشاءاللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. 2016 بڑا شاندار سال ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ. پاکستان کے لیے شاندار سال ہوگا. سر آپ نے شاندار امت کے لیے مشکلیں ہیں، پاکستان کے لیے بہت بہتری ہے انشاءاللہ. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں شاندار پاکستان ہوگا 2016 میں انشاءاللہ. تو اس کو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں جو سی پیک، جو چائنا ہمارا دوست جو گوادر پورٹ میں ہیلپ کر رہا ہے، جو پوری ایک شاہراہ بنا رہا ہے، پوری جس طرح کی انویسٹمنٹ اور فیسیلیٹی، ہاؤ ڈو یو سی دس سی پیک کا امپیکٹ پاکستانیوں کی زندگی؟ لیکن آخر صرف سی پیک کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو تقدیر آگے آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں انشاءاللہ بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. صرف چائنا ہی نہیں، اب روس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، ترکی بھی آ رہا ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ الائنس کرنا چاہتی ہیں. پاکستان کی ہاں اور نہ میں آج بھی دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں. ہماری نو ہو جائے تو امریکن افغانستان میں ختم ہو جائیں گے، ہماری نو ہو جائے تو چائنا کا 21 سینچری کا اکنامک ویژن ختم ہو جاتا ہے. پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کا پاکستانیوں کی زندگی، آپ نے کہا بڑی بڑی طاقتیں آ رہی، چائنا آ گیا، چائنا تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، رشیا آ رہا ہے. ناصر اس بات کو میں اپنے خون سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کوئی ایک ڈس ایگریمنٹ کرے یا نہ کرے، پاکستان کی اس سیاسی حکومتوں اور اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم کی حالت نہیں بدلے گی. آپ کو اس پورے ناپاک پلیت نظام، ان سیاسی جماعتوں اور ان حکمرانوں کو ہٹانا پڑے گا. ان کی جگہ پر اللہ سے ڈرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے، اپنی جان مال عزت آبرو پاکستان پر قربان کرنے والے مسلمان لانے پڑیں گے. اس کے لیے طریقہ کار آپ جو مرضی اختیار کر لیں. اگر وہ لوگ نہیں لاتے ہیں، چاہے آپ سی پیک بنا لیں یا ٹیپی بنا لیں یا دنیا کے کسی ملک سے اتحاد کر لیں، سارے پیسے آپ کے ایان علی کے سوٹ کیس میں باہر چلے جائیں گے. سر ایک لمبی ڈیبیٹ آپ سے ہوئی، وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگین 2016 شاندار سال ہوگا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز ایک شاندار سال پاکستان کے لیے آ رہا ہے. اختیار پاکستان کی فوج کو دیا جائے گا. اگر انہوں نے اس اختیار کو استعمال کر لیا جس طرح اللہ نے ان کو دیا ہے تو 2 جہانوں کی عزت اور آبرو ان کے پاس ہے. اگر یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر ہم دوبارہ آنے والے وقتوں میں اسی ذلت اور رسوائی میں چلے جائیں گے جو پچھلے سالوں میں ہمارے پاس ہے. موقع پاک فوج کی قیادت کے پاس ہے. سر بہت بہت شکریہ زید حامد صاحب. 2016 پاکستان کے لیے شاندار پاکستان انشاءاللہ العزیز. پاکستان کے لیے خوبصورت وقت شروع ہو رہا ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود شاندار پاکستان ہوگا 2016 اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار اسپینڈنگ یور. جزاک اللہ خیر. خوش رہیے. السلام علیکم.